रोला है इस वक्त जनरेशन जी का, मगर जनरेशन जी भी तो दो हैं। एक है जनरेशन जी यूथिया और दूसरी है जनरेशन जी पटवारी। जी हाँ, एक जनरेशन जी है गुस्ताख, बदतमीज़ और थैंकलेस। बूमर्स को यानी कि अपने बुजुर्गों को कहती है कि वो फारिग हैं, कचरा हैं। ये जनरेशन जी है मायूस, नामुराद, हर किसी पर तनकीद करती, हर किसी को गाली देती। मगर इसके मुकाबले में एक और जनरेशन जी भी तो मौजूद है, यानी कि उसी अरसे में पैदा होने वाले 14 से 29 साल के नौजवान जो अपने बुजुर्गों से, अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। और यही जनरेशन जी हमें अपने इर्द गिर्द तकरीबन 80% घरों में नज़र आती है, जहाँ आज भी माँ बाप का बल्कि दादा दादी का हुक्म चलता है। बुजुर्गों की हुकूमत कायम है और उनके सामने तो उफ तक नहीं की जाती। ये जनरेशन जी में दोनों में फ़र्क क्या है, आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान और इस वक्त जनरेशन जी का जो रोला पड़ा हुआ है, शोर मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो ये मौजूदा जनरेशन जी है, ख़ासतौर पे फजीला काजी के बेटे के उस मजमून के वायरल होने के बाद एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी हुई है। इस पर मैंने पहले भी व्लॉग किया, अब एक मरतबा फिर इसको एक नए एंगल के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं, यानी कि उन लोगों की जो कि 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए और आज 2026 में जिनकी उम्रें 14 से 29 साल के दरमियान हैं, तो ये वो नौजवान हैं जो इस वक्त कहा जाता है कि मजमूई तौर पर, तो आप इसके साथ मिलेनियम को भी शामिल कर लें तो आपके मजमूई तौर पर पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी यूथ वाला मुल्क है। लेकिन जब एक पाकिस्तान की यूथ का एक चेहरा पेश किया जाता है, एक एंग्री यंग मैन का चेहरा, वो एंग्री यंग मैन जो कि अपने से पहले जो लोगों ने जितनी भी खिदमात दी हुई हैं उनके लिए, जिस किस्म का भी उनके लिए पाकिस्तान बनाया हुआ है, ये मुआशरा बनाया हुआ है, अपने घर बनाए हुए हैं, उनसे वो थैंकलेस किस्म का नज़र आता है, गैर मुतमईन नज़र आता है और कहता है कि मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ मैं इस वक्त इंफॉर्मेशन रखता हूँ, मैं जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर रखता हूँ, मेरे पास जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनकी बुनियाद पर मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हूँ। और जो बूमर्स हैं यानी कि मेरे वालिदैन हैं या मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो सब फारिग हैं, वो एक ख़ास सोच की अक्कासी करते हैं। मैं जब इस जनरेशन जी की बात करता हूँ तो वो जनरेशन जी मुझे बुनियादी तौर पर एक सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली ये जनरेशन है। ये वो बच्चे हैं जिनको कभी काम नहीं करना पड़ता अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनको कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। इनके पास गाड़ियाँ भी मौजूद हो सकती हैं, इनके पास स्मार्ट डिवाइसेस भी होंगी जिसमें वो इमरान खान के फॉलोअर बन के हर किसी को बुरा भला कह रहे होंगे, क्योंकि इनके ख्याल में ये सबसे बड़े दानिश्वर हैं, ये सबसे बड़े जो हैं जानने वाले मुहक्किक हैं, ये जो राय रखते हैं इनके मुकाबले में कोई दूसरा इनके मुकाबले में राय ही नहीं रखता। तो ये एक क्लास मौजूद है। लेकिन मुझे माजरत के साथ कहना है कि हमारे पास एक और जनरेशन जी भी मौजूद है, यानी इसी अरसे में 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा होने वाले 14 से लेकर 29-30 साल की उम्र वाले, ये भी एक पूरी की पूरी जनरेशन मौजूद है। और ये वो जनरेशन है जो आपको अपने इर्द गिर्द हर जगह पर नज़र आएगी बहुत ज़्यादा। आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में देख लीजिए, आप अपने ख़ानदान में देख लीजिए, आपको 10 में से 8 ख़ानदान ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पर बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, उनके सामने उफ तक नहीं करते। गाली देना तो बहुत बड़ी बात, एतराज़ करना तो बहुत बड़ी बात, बल्कि आप माँ बाप को छोड़ें। मैंने तो अपनी सोसाइटी में, अपने मिलने जुलने वालों में, मैंने तो यहाँ पर दादा और दादी की हुकूमत देखी है, यानी कि वो लोग जो कि रिटायर हो चुके, अब वो कुछ भी नहीं करते घर में, बिल्कुल आप ये देखिए कि फारिग बैठे हुए हैं। लेकिन मजाल है कि दादा जान कुछ कह दें, दादा दादी कुछ कह दें, नाना नानी की बात कर लें और वो उनके वालिदैन की तरफ से मुस्तरद कर दी जाए, या बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपके दादा दादी जो हैं वो तो पुराने ज़माने की हो चुके, उनकी सोच पुरानी हो चुकी, तो अब उनका एहतराम ना करें, उनको फॉलो ना करें। ऐसा नहीं सिखाया जाता, ऐसा नहीं किया जाता। हमारे बच्चे जो हैं, मैं चूँकि मैं इस पूरी दलील की बुनियाद जो रख रहा हूँ वो ख़ानदान के इदारे पर रख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ख़ानदान का इदारा मौजूद है और ये ख़ानदान का इदारा आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में मोहब्बत सिखाता है और हमारे वालिदैन जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं इसमें। लेकिन इसकी एक थोड़ी सी जो मिस इंटरप्रिटेशन कर दी जाती है
اور ایک کمپیریزن میں غلطی کر دی جاتی ہے. وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنریشن زی جو یورپ کی جنریشن زی ہے وہ بالکل اس کے برابر ہے اور حالات بھی اسی قسم کے ہیں, سوچ بھی اسی قسم کی ہے. یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یورپ کی جنریشن زی یا وہاں کے 29-30 سال تک کے نوجوان جو ہیں ان کا لائف ایکسپیرینس جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یا ایون بر صغیر کی بات کر لیجئے, کافی حد تک انڈیا تھوڑا سا بدل رہا ہے, وہ تھوڑا اور طرف جا رہا ہے, لیکن میں پاکستان کی خاص طور پر بات کروں گا. پاکستان میں رہنے والے جو بچے ہیں جب وہ 18 سال کے ہوتے ہیں, ذرا غور کیجئے, 18 سال کا بچہ جب میٹرک ایف اے کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا وہ باہر نکل جاتا ہے؟ کیا یورپ کی طرح ماں باپ اس کے پیچھے سے لات مارتے ہیں, اسے کہتے ہیں جاؤ اپنا کماؤ, اپنی لائف بناؤ, جو کرنا ہے کرو, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یا ان آپس میں ڈسکنیکشن جو ہے, یا وہ جو فریڈم وہاں پر 18 سال کی عمر میں ملتی ہے, اور وہ فریڈم جو آزادی دراصل ذمہ داری ہوتی ہے, وہ کوئی آزادی نہیں ہوتی, وہ ذمہ داری ہوتی ہے. تم خود ذمہ دار ہو اپنے کھانے کمانے کے, اپنے مستقبل کے, اپنے پڑھنے کے. لیکن پاکستان کے اندر جنریشن زی اپنے والدین پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ میٹرک ایف اے کے بعد کیا, بی اے اور ایم اے کے بعد دیکھیے, ایون ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے تک بعض لوگ جو ہیں اپنے والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور بہت ساری جنریشن زی جب اس کی شادی ہوتی ہے 24-25 سال کی عمر میں, تو آپ اس کے بعد دیکھیے کہ ان بچوں کی کمائی جو ہے بعض کا زیادہ نہیں ہوتی, بہت زیادہ کما نہیں رہے ہوتے, تو مور دین 50% فیملیز, اس سے بھی زیادہ فیملیز میں ماں باپ جو کہ باپ خاص طور پہ, وہ لوگ اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں اخراجات میں. وہ کس طرح کرتے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ ایون اگر والدین اس کے بعد ریٹائر بھی ہو گئے ہوں تو ان کی پینشن بھی آ رہی ہو, تو گھر کے بجلی کا بل ہوگا, باقی ضروریات ہوں گی, وہ والدین پوری کر رہے ہوں گے, اس میں حصہ ڈال رہے ہوں گے. تو ہمارے ہاں جو ہے جنریشن زی کا ایک جو تعلق ہے, ایک جو کنیکٹیوٹی ہے آپس میں جو جڑے ہوئے ہیں, خاندان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں, وہ بالکل مختلف ہے یورپ سے. ہمارا بچہ اس طرح باغی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہاں کا جو ایک اکنامک سسٹم ہے, یہاں کا جو ایک سوشل سسٹم ہے, یہ جو بچوں کا گروئنگ کا سسٹم ہے, اس میں وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. لہٰذا یہ جو آپ کو جنریشن زی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے بہت زیادہ بک بک کرتی ہوئی, بکواس کرتی ہوئی, تنقید کرتی ہوئی, یہ بڑی ایک لمیٹڈ سی کلاس ہے. اور یہ جو ہیں مادر پدر آزاد قسم کے لوگ, اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کو نہ کوئی فکر معاش ہے, نہ ان پہ کوئی ذمہ داری ہے, لیکن وہ جو چونکہ ان کے پاس اسمارٹ ڈیوائسز ہیں, فکر فاقہ ہے کوئی نہیں, کام صرف انہوں نے ایک ہی کرنا ہے تنقید کا, خود کچھ نہیں کرنا. لیکن اس کے مقابلے میں جو جنریشن زی ہے دوسری, جو والدین کا احترام کرتی ہے اور جو بہت زیادہ کھاتے پیتے گھروں میں بھی نہیں ہے, بلکہ میں نے بہت سارے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا. بھی میں چند دن پہلے سردی تھی, شدید سردی, میں نے بازار میں ایک فروٹ چاٹ کی اور دہی بلے کی ریڑھی دیکھی. کوئی 14-15 سال کا بچہ ہوگا, وہ تیزی کے ساتھ پیکنگ کر رہا تھا. میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ آیا, اس نے کچھ کہا, اس نے 1-2 لگا بھی دی بچے کو نا, لیکن وہ بچہ جو ہے اسی طرح وہاں پر کام کرتا رہا. بعد میں نے اس سے جب چیزیں لی, جب اس سے ڈسکس کیا, تو وہ بڑے آرام سے مطمئن تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے باپ نے مجھے جو ڈانٹا ہے وہ فلاں مجھ سے چیز غلط ہو گئی تھی, اس وجہ سے ڈانٹا ہے. تو یہ جو ایک ساتھ کام کرنے والے جنریشن زی کے بچے ہیں, اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ہماری یہ جنریشن زی, آپ کو میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ کہوں گا کہ یہ اپنے بزرگوں کے لیے کیا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ نے کبھی فوڈ پانڈا پہ دیکھے ہیں؟ آپ کو زیادہ تر اسی عمر کے لڑکے نوجوان وہاں پر نظر آئیں گے جو فوڈ پانڈا کی فوڈ ڈیلیوری, اور اس میں سارے میں بائکیا کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت سارے نوجوان ہوں گے, 20 سے 30 سال کی عمر کے سارے کے سارے ہوں گے, وہ بائکیا چلا رہے ہیں. آپ نے ویٹر دیکھیں, آپ کسی اچھے جگہ پر چلے جائیں, کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں, جیسے میں میرے گھر کے قریب DHA ایچ بلاک کی مارکیٹ ہے, وہاں پہ دیکھیں آپ کو سینکڑوں نوجوان نظر آتے ہیں جو مختلف جیدی پہ یا آپ مختلف جگہوں پر دوڑ رہے ہیں, آرڈر لے رہے ہیں. وہ ساری کی ساری جنریشن زی کیا ہے؟ وہ کیا نہیں ہے؟ کیا وہ 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہونے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ 14 سال سے لے کر 29 سال کی عمر والے نہیں ہیں؟ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں, ان کی جو ضروریات ہیں, جو گھر کی ضروریات ہیں, ان کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں. تو مجھے تو اپنی اس جنریشن زی پر فخر ہے جو ہمارے سسٹم کا حصہ ہے, جو ہمارے والدین کا سہارا ہے, جو ان کو اہمیت دیتی ہے, جو اپنی تنخواہ, ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کا بہت بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے شادی کے بعد, کہ بیٹے کے اوپر
ماں کہتی ہے کہ تم نے سیلری مجھے لا کر دینی ہے، میں نے گھر کا خرچ چلانا ہے، بیوی کہتی ہے کہ خرچ میرے پاس آنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل بنیادی طور پہ یہ جھگڑا جنریشن زی کے احترام کا جھگڑا ہے. یعنی کہ ایک جنریشن جو کہ احترام کرنا چاہتی ہے، بزرگوں کو عزت، مقام اور مرتبہ دینا چاہتی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے. ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو نئی نسل کا جھگڑا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یا یہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے یا ایکوپمنٹس کی وجہ سے یا ڈیوائسز کی وجہ سے یا انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں بڑھا. یہ تو ہمیشہ سے موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال جو تھے، وہ کوئی آج کی نسل کی بات تو نہیں ہم کر رہے، ایک صدی پرانی بات کم از کم میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور یہ شعر جو تھا، اس کے ساتھ ہی اکبر الہ آبادی جو کہ وہ بھی پچھلی صدی کے شروع میں انہوں نے جو شعر کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو یہ جو ایک جنریشن گیپ ہے، یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں فرق جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان میں وہ اولاد جو کہ تھینک لیس ہو جاتی ہے، نا شکر گزار ہو جاتی ہے، اور یہ جو جنریشن زی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ والدین کو، بزرگوں کو مسترد کرنے والی ہے، یہ تو پسرے نو بھی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی تو یہی کچھ تھا. اور دوسری طرف احترام کرنے والے، ادب کرنے والے، وہ صدیوں پہلے بھی موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے آپ کو کامیاب لوگ ملیں گے ایسے. آپ کسی جج، جرنیل، سیکٹری، بہت ہی کامیاب بندے کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا ایک استاد ہوا کرتا تھا، وہ بڑا سخت تھا، اس کے ہاتھ میں مولا بخش ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے ڈر سے پڑھنا شروع کیا. میری انگریزی اس کی وجہ سے بہتر ہوئی، میرا میتھمیٹکس جو تھا اس کی وجہ سے بہتر ہوا، اور آج میری جو زندگی بنی وہ اس کی سختی کی وجہ سے بنی. وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا، انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے. بنیادی طور پہ جنریشن زی ایک نہیں ہے، یہ دو قسم کی جنریشن زی ہیں. ایک وہ ہے جو کہ فضیلہ قاضی کے بیٹے کی طرح اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، بومرز کو سب کچھ غلط سمجھتے ہیں. حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ سب کچھ جو انہیں ملا ہوا ہے یہ بومرز کا ہی بنایا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری ترقی جس کی بنیاد پر جن سمارٹ ڈیوائسز کو لے کر وہ ہاتھ میں اپنے آپ کو فن خان اور افلاطون سمجھتے ہیں، یہ کن کی بنائی ہوئی ہیں؟ یہ انٹرنیٹ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ بجلی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ گاڑیاں کن کی طرف سے ایجاد ہوئی ہوئی ہیں؟ یہ ہوائی جہاز، جیٹ جہاز، یہ سارا کچھ، یہ ساری کی ساری جو ٹیکنالوجی آج جن کورسز کو وہ پڑھتے ہیں وہ کن کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ ان کے جو ہیں بزرگوں کے، ان کے بومرز کے دیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جو ایک تھینک لیس ہے ہماری ساری کی ساری جنریشن زی، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں اسی پر جاؤں گا کہ ایک جنریشن زی وہ ہے جو کہ یوتھیا ہے، اور ایک جنریشن زی وہ ہے جو کہ پٹواری ہے، روایتی قسم کی ہے اور روایت پہ چلتی ہے، خود محنت کرتی ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے پر وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے تھینک لیس رہے ہیں، نا شکر گزار رہے ہیں. انہوں نے تنقید ہی کرنی ہے، گالی ہی دینی ہے، انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا، خود کچھ نہیں سوچنا. تو یہ فرق موجود ہے جنریشن زی یوتھیا میں اور جنریشن زی جو ایک پٹواری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس میں.